आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को समझना उतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो जुमला है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जुमला है और प्रैक्टिकली हमें करना है, तब हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलेगा। पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। देखिए, सबको पता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बरकत होता है, यानी कि तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है। तो ये प्रोग्रेस हमें मिलेगा कैसे? जब हम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलेंगे तब हमें मिलेगा। तो ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है क्या, इसके मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, औज़ बिल्लाहि एक जुमला है, शैतानिर रजीम एक जुमला है। अब ने पूरा तो एक ही जुमला है, लेकिन एक ही जुमले में एक अल्फाज औज़ बिल्लाहि है और फिर शैतानिर रजीम एक अलग अल्फाज है। अब एक एक अल्फाज को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आऊज़ु अलिफ है, जहाँ पर ऑर्डर का मतलब ऑर्डर का सेंस आता है, सीगा आता है। तो अल्लाह ताला इंसानों को ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह से कहो कि ए अल्लाह, मुझे तू अपनी पनाह में ले ले। अच्छा, किससे अपनी पनाह में ले ले, यहाँ पर समझना है। शैतान रजीम, अच्छा, जब लफ्ज़ जो शैतान है ये सिंगुलर, देखो आउज़ सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डबल भी नहीं है, प्लूरल है, यानी कि यहाँ पर जमा है, दो से ज़्यादा है। यानी कि शैतानी लोग जब भी एक्टिविटी करेंगे जमात के साथ करेंगे, ये दिमाग में याद रखो। अच्छा, फिर रजीम है, यहाँ पर देखिए जो लफ्ज़ है ये सिंगुलर है और इसके साथ कॉमन प्लूरल है, यानी कि रजीम तो सिंगुलर है, फिर अलीफ लगा के इसको खास कॉमन कर दिया है, मतलब खास, मतलब ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं इस तरह के सिंगुलर वाले। देखिए, तो ये जो जमात के साथ जो शैतान है ये हमेशा एक सिंगुलर आदमी को या औरत को या इंसान को टारगेट करेगा। या फिर समझ लीजिए कि मखलूक़ात में से जिसको भी अल्लाह ताला ने सेंस दिया है वो लोग जमात बनकर एक सिंगल लड़की या लड़के को टारगेट करेंगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, जितने भी अल्लाह ईश्वर या अल्लाह या खुदा छोड़कर जो भी जमातें बनाई गई है, इसके अंदर ये जमात के साथ ही काम करते हैं। तो इसीलिए जमात के साथ अगर आप अच्छाई भी करना है तो आपको जमात के साथ करना है। लेकिन आप हैरान होंगे, बुरे लोगों में जितनी जमात के साथ काम करने की क्षमता है, जज्बा है, अच्छे लोगों में उतना नहीं है। तो यहाँ पर क्या पता चला, अच्छे लोगों में कमज़ोरियाँ हैं। उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए सलात है, नमाज है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो जमात के साथ होते हैं। शैतान, अच्छा यहाँ पर देखिए, शैतान जो लफ्ज़ है ये एक्टिविटी का नाम है। शैतान जो लफ्ज़ है ये क्या, किसका नाम है? ये एक्टिविटी का नाम है। शैतान जो लफ्ज़ है ये किसका नाम है? ये एक्टिविटी का नाम है, ये किसी खास का नाम नहीं है। हाँ, हमें पता है कि शैतान जो हिस्ट्री के हिसाब से जो पहला बना था वो कौन बना था? एक मतलब जिन्नात के अंदर जो मशहूर पैगंबर था, जिसको अल्लाह ताला ने फरिश्तों का तक दर्जा दे दिया था, अज़ज़ील अलैहिस्सलाम, जिसको आज भी हम जब उसका पिछला नाम लेते हैं तो अज़ज़ील अलैहिस्सलाम बोलते हैं, पिछला नाम जब लेते हैं, और उसका जब नया नाम लेते हैं तो उसको शैतान कहते हैं, क्योंकि उसकी शैतानी एक्टिविटी थी। तो वो मतलब वो इन सब का बॉस है, लेकिन यहाँ पर उसका भी नाम नहीं लिया गया। अच्छा, फिर उसकी जो कौम थी इब्लिस, जिन्नात में जो इब्लिस कौम थी उसका भी नाम नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी है, जो भी इस एक्टिविटी में आएगा वो शैतान बनेगा। तो
اب یہاں شیطانوں کا جو گروپ ہے یا گروپس ہے یعنی کہ جمع ہے وہ بہت سارے ہیں. ان کی الگ سے تفسیر ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن اب یہاں پر دیکھیے اب رجیم ہے. رجیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود سے انسان خود سے برائی کرے. جب انسان اگر خود سے برائی کرے گا تو مطلب اسے کون بچا سکتا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کچھ غلط کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہیں بھی کر سکتا ہے غلط کام. اسے مساجد یا مندر یا پھر چرچ نظر نہیں آتے جیسا آپ نیوز میں سنتے ہو. تو یہاں پر اسی طرح کا معاملہ ہے کہ یہ جماعت کی جو ایکٹیویٹی ہے شیطانوں کی یہ اس طرح ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ اس ایک آدمی کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے بھی رجیم والی ایکٹیویٹی کرے. وہ کیا کرے؟ کہیں سے بھی رجیم والی ایکٹیویٹی کرے. وہ اس کو رجیم پر اتارتے ہیں، نہیں کہ وہ خود سے گناہ کرے. کیونکہ اگر وہ ہاتھ سے گناہ کروائیں گے تو وہاں پر یہاں شیطان لفظ نہیں آتا، یہاں پر ظالم آتا ہے. کیونکہ ظالم کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو شیطان ہے وہ طاقت کا زور لگاتے ہیں سامنے والے کو جھکانے کے لیے یا پھر گمراہ کرنے کے لیے، تو یہاں پر ظالم کا لفظ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر یہ لوگ مطلب طاقت استعمال نہیں کریں گے، طاقت چھوڑ کر باقی سب استعمال کریں گے. سامنے والے کو اس طرح الو بنائیں گے یا بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ خود سے گناہ کا راستہ اختیار کرے. وہ خود سے کیا کرے؟ گناہ کا راستہ اختیار کرے، یا پھر وہ خود جال میں جا کے پھنس جائے. وہ خود کیا کرے؟ جال میں جا کے پھنس جائے. دیکھیں پہلے شیطان کی بہت ساری چالیں ہیں، بہت ساری جالیں ہیں. دیکھیے جال بھی بہت ہے اور چال بھی بہت ہے. تو سب میں پہلے جو اس کی چال ہے، اس کی جال ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے ایک انسان کو انفرادی کرے. کیا کرے؟ پہلے اس کو جماعت سے توڑے. جس جماعت پہلے تو اسے جماعت میں جڑنے نہ دے. پہلے اسے کیا کرے؟ جماعت میں جڑنے نہ دے. اور پھر اگر جماعت میں جڑ گیا ہے تو جماعت سے توڑے اس کو. پہلے کیا کرے؟ جماعت میں جڑنے نہ دے. اور جماعت میں اگر جڑ گیا ہے تو اسے کیا کرے؟ پھر وہ جماعت میں جڑنے نہ دے. اور جماعت میں جڑ گیا ہے تو اسے وہ کیا کرے؟ جماعت میں اگر جڑ گیا ہے تو جماعت سے توڑے اسے. یا پھر اسے اس طرح کرے کہ وہ یہ سوچے کہ بھائی انفرادی ہی زندگی گزارنا ہے. ہاں پہلے یہ سوچ اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں شیطان کا جو کانسیپٹ ہے بہت سارے ہیں اور اس کے اندر بہت ورائٹی ہے، بہت کائنڈس ہیں. لیکن یہاں پر ہم صرف چھوٹا سا ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پریکٹیکل بتا رہے ہیں. اچھا پھر آئیے دیکھیے اعوذ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے. اب آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے، یہ جو الفاظ ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ فزیکلی آپ کو کہیں پر جانا ہے. ہاں نہیں، دیکھیے فزیکلی نہیں جانا ہے. آپ کی سوچ اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بتائی ہے، جو ایشوری کتابوں میں بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، قرآن، احادیث میں جو بتائی ہے اس کے حساب سے کرنا ہے آپ کو سوچ. اگر آپ اس کے حساب سے اگر آپ سوچ کریں گے تو یہ شیطان الرجیم کی چالوں سے اور جالوں سے بچ جاؤ گے. ہاں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اعوذ باللہ کیا
یعنی کہ آپ نے اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سوچ میں ڈھالا، تو آپ یہ جو شیطان الرجیم ہے، دیکھیں زمین پہ جو انسان ہے زیادہ ایفیکٹو آپ کے اوپر شیطانیت کون کر سکتے ہیں؟ انسان کر سکتے ہیں۔ تو شیطانوں نے، یعنی کہ جو جنات کے جو شیطان ہیں، انہوں نے کچھ انسانوں کو قبضے میں لے لیا ہے، لے کر ان کا گروپ بنایا ہوا ہے۔ اب ان کا گروپ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، مندر میں بھی ہو سکتا ہے، چرچ میں بھی ہو سکتا ہے، ان کا گروپ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر فزیکل جنات والے جو شیطان ہیں اس جگہ پہ انٹر نہیں کر سکتے۔ فزیکلی جنات والے جو شیطان ہیں، تو جنات والے شیطان انسانوں کو شیطان بنا کر انسان اس جگہ پر انٹر کر سکتا ہے۔ دیکھیں شیطان مسجد میں انٹر نہیں کر سکتا، لیکن جو جنات والے شیطانوں نے جس انسانوں کو شیطان بنایا ہے، وہ انسان مسجد میں انٹر کر سکتے ہیں۔ وہ انسان کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد میں انٹر کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو گروپ ہے انسانوں میں جو شیطان بنا ہوا، وہ مسجد میں انٹر کر سکتا ہے، مندر میں انٹر کر سکتا ہے، چرچ میں انٹر کر سکتا ہے، گردوارے میں انٹر کر سکتا ہے، وہاں جہاں بھی بدھ ٹیمپل میں انٹر کر سکتا ہے، جہاں بھی اسے ایشور کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر جنات والے شیطان انٹر نہیں کر سکتے، لیکن انسان والے شیطان انٹر کر سکتے ہیں، وہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا ہے سمجھنا ہے۔ اب یہ جو شیطان ہے، دیکھیں ایک میں آپ کو ایک سمپل آپ کو پریکٹیکلی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، پریکٹیکلی کہ ایک پریکٹیکلی ایگزامپل دے رہا ہوں، کیونکہ ایگزامپل بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت سارے ٹائپ کے کانسیپٹ جمع ہے، تو کس طرح بیان کروں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری کہانی بتایا جائے تاکہ آپ سمجھ پائے کہ اعوذ باللہ آپ کو کس طرح بچاتا ہے شیطان الرجیم سے۔ شیطانوں کی جماعت جو آپ کو کوشش کر رہی ہے کہ آپ خود سے ہی غلط کام کریں، یا خود سے ہی آپ اپنا نقصان کریں، یا خود سے ہی آپ نقصان کی راہ پہ چلیں، کیونکہ آپ جب نقصان کرتے ہیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کو نقصان اس لیے وہ کرواتے ہیں آپ کے ہاتھ سے کہ ان کا فائدہ ہو۔ ہاں یہ کیونکہ دیکھیں جب ایک انسان اللہ پہ یقین نہیں کرتا ہے، یا پھر یہاں کی زمین کی بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو گئی، اور وہ ہر وقت ہر پل ہر سمے یہ کوشش کرے گا کہ مجھے مٹیریل فائدہ کہاں سے ملتا ہو، کیونکہ دیکھیں اس کے لیے انسانیت نہیں ہے، اس کے لیے مٹیریل فائدہ ہے، کیونکہ مٹیریل فائدے سے ہی زندگی گزرتی ہے اور زندگی یا پھر اچھی بنتی ہے، تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مٹیریل فائدہ ہو تاکہ میں میری زندگی کو اچھے سے اچھا بنا سکوں، دوسرا جو ہے دوسری شخصیت یا دوسرا انسان جائے بھاڑ میں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے، جو اس کے بعد بھی زندگی ہے اس پہ یقین نہیں کرتے، جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے، جو ایشور پہ یقین نہیں کرتے، جو گاڈ پہ یقین نہیں کرتے، تو ان کا معاملہ اس طرح ہے، ان کا معاملہ اس طرح ہے کہ وہ ہر لمحہ، اب دیکھیں غلطی سے وہ لوگ مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، یا مذہبی خاندان میں یا مذہبی ماں باپ میں پیدا ہو گئے، غلطی سے نہیں کہیں گے، یہ ان کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ امتحان لینا چاہ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے ذریعے سے انہیں جو ہے ان کا منشا نہیں ہے یہ سب انسانیت پہ چلنا، یا پھر انسانیت کی ہیلپ کرنا، یا انسانیت کی مدد کرنا، یا انسانیت کو آباد کرنا، ان کا منشا نہیں ہے، لیکن وہ غلطی سے نہیں، وہ پیدا ہو گئے ایسے مذہبی خاندان میں یا مذہبی گھرانے میں یا مذہبی والدین میں، جو مولانا ٹائپ کا ماں باپ ہو،
और पुजारी टाइप के माँ बाप हो या फिर पास्टर टाइप के माँ बाप हो, वहाँ पर वो पैदा हुए हैं और उनको आखिरत पे यकीन नहीं है, या फिर आखिरत मतलब दूसरी दुनिया पे यकीन नहीं है, या ईश्वर खुदा गॉड पर यकीन नहीं है। अब वो बेचारे परेशान हैं कि भैया मैं इंसानियत पे क्यों चलूँ, मेरा तो फ़ायदा ही नहीं है इंसानियत पे चलना, यहाँ तो फ्री में इंसानियत को बांटना पड़ता है। देखिए, ये भी इल्म वालों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। दुनिया में हर चीज़ की कीमत मिलती है आपको, लेकिन ईश्वरी इल्म की कीमत नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो लोग ईश्वर को मानने मतलब ईश्वर का जो नॉलेज रखते हैं या अल्लाह ताला का जो नॉलेज रखते हैं, वो यहाँ पर यही चाहते हैं कि भाई हर चीज़ का हमें मुआवजा मिल रहा है, यानी कि हर चीज़ का हमें रिटर्न मिल रहा है। यानी कि हर कोई भी आप बिज़नेस करते हो तो उसके बदले में आप वक्त अगर उसमें लगाते हो और अपनी सर्विस देते हो तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, आपको रकम मिलती है। लेकिन ये ईश्वरी ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ लेना नहीं है। हाँ, ईश्वरी ज्ञान आपको फ्री में देना है, कुछ लेना नहीं है। लेकिन अब ये बेचारा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि भाई मेरे इस ईश्वरी ज्ञान को मैं मटेरियलाइज कैसे करूं, मैं इसको बिजनेस कैसे बनाऊं। तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। बहुत एक अजीब एग्जाम्पल आपको लगेगा, लेकिन ये हमारी दुनिया में या ज़मीन पर इस वक्त हो रहा है। कि होता क्या है, देखिए रंडी का जो कारोबार है वो एक बहुत ही फ़ायदेमंद कारोबार है, और जिसमें आपको कम से कम पैसा लगाना है, कम से कम मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। और रेडीमेड कारोबार है, इंस्टेंट फ़ायदा है। आपने एक ग्राहक पकड़ा, एक ग्राहक के पीछे अगर आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि 500 रुपये रंडी को चले गए, 200 रुपये जगह के इस्तेमाल करने के लिए चले गए, 300 रुपये आपके जेब में आ गए। अब सभी लोग देखिए, जो लोग मज़हब को नहीं मानते हैं या मज़हब के बारे में नहीं बात करते हैं, वो लोग आराम से ये धंधा कर रहे हैं, खुशी से ये धंधा कर रहे हैं, उन्हें रोकथाम नहीं है दुनिया में कहीं पर भी, पूरी दुनिया में। लेकिन जो लोग अपने आप को मजहबी बता रहे हैं, अपने आप को मजहबी पेश कर रहे हैं, इनके लिए तो एक अजीब बात हो गई कि भैया पूरी दुनिया तो मज़े से पैसे कमा रही है और हम पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी मजहबी दुनिया को, अब क्योंकि ये अपना नाम भी नहीं खराब करना चाहते थे और ना ये मज़हब पे यकीन करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये अपना नाम भी नहीं खराब करना चाहते क्योंकि इनका ख़ानदान जो है मजहबी ख़ानदान है, हज़ारों सालों से या फिर 100 साल से, और या फिर बन गया है, या फिर ये खुद बाई चांस बन गए हैं मजहबी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है भाई इस कारोबार से पैसा कमा रही है, तो हम इस कारोबार से पैसा कैसे कमाएं। तो उन्होंने एक प्लान किया। क्या प्लान किया कि भाई ऐसे भोले यानी कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो दुनिया का नॉलेज कम रखता हो, या फिर उसको इस्तेमाल करे, या फिर एक ऐसे आदमी को पकड़े, उसको इस्तेमाल करें, उसकी फर्जी शादी करवा दे। फर्जी शादी मतलब फेक शादी मतलब कागजी शादी किसी रंडी से करवा दे, और वो उस रंडी का हम इस्तेमाल करें, और अगर बाई चांस कोई बात हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर उस आदमी के इल्ज़ाम में डाल दें। अब जैसे कि देखिए, अगर रंडी अगर सेक्स करेगी ज़्यादा तो उसका सामान तो ख़राब होगा, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि भाई ये कैसा हुआ, ये तो आप जब तक दरिंदगी वाला सेक्स नहीं करोगे तो इस तरह तो नहीं होगा। अब अब फिर उनका नाम उजागर होगा, उनका नाम एक्सपोज होगा। तो अपना नाम बचाने के लिए उनको चाहिए एक बंदा जो वो कहेंगे नहीं भाई ये फलां शख्स की बीवी है और उन्होंने ऐसा किया, और ये देखिए ये बीमार हो गई है, अब इसका इलाज करो। अच्छा, कानूनन फिर उसका इलाज होगा। ये तो हो गया मेडिकल प्रॉब्लम। अगर समझो कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि एक्सपोज हो जाते हैं, सेक्स करते वक्त पकड़े जाते हैं, तो उस वक्त भी उस आदमी का नाम इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के लिए उस आदमी को पकड़ते हैं और फर्जी शादी करवाते हैं।
فرضی. اب اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اب کیونکہ نالج میں وہ نیا نیا ہے تو اس طرح کرتے ہیں. اور یہ ریکٹ تقریباً ہر کمیونٹی میں موجود ہے. یہ ریکٹ دیکھیں، میں کمیونٹی کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہاں کمیونٹی کی غلطی نہیں ہے، یا فرقے کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، یہاں پر فرقوں کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ شیطانی لوگ فرقوں کی آڑ میں، فرقوں میں گھس کر انہوں نے فرقوں کے اندر اپنا ریکٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس شیطانی لوگوں نے کیا کیا؟ فرقوں کے اندر اپنا ریکٹ بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. یعنی کہ یہ دیکھو، فرقہ بولے تو مذہبی، تو ان کو تو مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تو برائے نام انہوں نے مذہب کی آڑ لے کر اپنی شیطانیت چوری چھپے چلاتے ہیں. اچھا، زیادہ تر جو مذہبی لوگ ہیں، زیادہ تر یا سمجھو کہ پورے مذہبی جو لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا اس ریکٹ کا، اور یہ لوگ بڑے چالاکی سے پورے فرقے واریت کو اپنی چکر میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، فرقے واریت کا مطلب صرف مسلم فرقے واریت نہیں ہے، یہاں پر نان مسلم فرقے واریت بھی ہے، عیسائی فرقے واریت بھی ہے، نان عیسائی فرقے واریت بھی ہے. مشرکین کے جو فرقے ہیں وہ تقریباً ایسے ہی شیطانی جالوں سے بنے ہوئے ہیں. مشرکین کا مطلب آپ سوچیں کہ صرف آئیڈل ورشپ، نہیں، آئیڈل ورشپ نہیں، اللہ کے قانون کو یا پھر اللہ کے رسول کے قانون کو جن لوگوں نے بدلا ہے یا پھر تعویل کیا ہوا ہے، ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فری میں استعمال کیا جائے. تو یہ لوگ اب دیکھیں، اب جہاں پر فائدے کی بات آتی ہے تو فائدہ پھر اس آدمی کو بھی نہیں ملنا چاہیے، فائدہ پورے کا پورا ان کو ملنا چاہیے. تو دیکھیں کس طرح پھر اپنی یہ سوچ ہے، مطلب انہوں نے اس طرح کا جال بنایا ہوا ہے. اب اس جال سے آپ کیسے بچ سکتے ہو؟ آپ بچ ہی نہیں سکتے. آپ جب تک نہیں بچ سکتے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ارادوں میں، اللہ تعالیٰ کی رنگ میں آپ آنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو اگر آپ اللہ کے ارادے میں آنے کی کوشش کرو گے تو یہ جال میں اس جال سے آپ بچ جاؤ گے. دیکھیں، پریکٹیکل ایگزامپل کے بجائے میں نے ایکسپلینیشن کیا ہے تاکہ وہ پریکٹیکل ایگزامپل کو آپ زیادہ سے زیادہ تر سمجھ سکیں، اور یہ ویڈیو لمبا ہوگا تو سننے میں بھی زیادہ پرابلم ہوگی. تو میں یہاں پر ایک چھوٹا سا پریکٹیکل ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اب جس شخص کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اب یہ جو فرقہ ہے سمجھ لیجئے کہ 1 سے لے کے 100 تک فرقے ہیں، سمجھ لیجئے. تو یہ ایک فرقہ سمجھ لیجئے کہ ایک نمبر 1 ہے، مطلب فرقے میں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. مسلمانوں میں بھی کئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نان مسلم میں بھی کئی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. تو ان میں سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پارٹی ہے. میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ساری مذہبی پارٹی، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے نان مسلم ہو، چاہے وہ ہندوازم میں ہو، چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، سبھی لوگ زبردست ہیں، اور سبھی لوگ ایشور کی طرف ہی دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایشور کو ہی راضی کرنے کے لیے وہ مذہب اور مذہبی جماعتوں میں جوائن ہوئے ہیں. ہاں، یہاں پر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شیطانی لوگ اس فرقے واریت مذہبی جماعتوں میں چھپے ہوئے ہیں. اب یہ میرے لیکچر کو ایسا لیکچر نہ بنا دے کہ بھئی دیکھو یہ تو مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے یا مذہبی فرقے واریت کے خلاف بات کر رہا ہے. نہیں، میں یہاں پر نہ مذہب کے خلاف بات کر رہا ہوں، نہ مذہبی فرقوں کے خلاف بات کر رہا ہوں. سارے مذہبی فرقے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شافی ہو، ملکی ہو، سارے شیعہ ہو، یا پھر ویشوی ہو، یا ویشنوی ہو، یا پھر شنکری ہو، یا رام ہو، یا پھر کرشنا ہو، یا پھر
جیزس ہو یا پھر موزیس ہو یا پھر ابراہیمی ہو یا پھر اسماعیلی ہو یا پھر سیتا ہو، سارے مذہبی فرقے اپنی جگہ پر درست ہیں، اور سارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ایشور کو، اللہ کو، گاڈ کو راضی کرنے کے لیے مذہبی جماعت میں جوائن ہوئے ہیں، لیکن یہ شیطانی لوگ اس مذہبی جماعت میں چھپے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایک پوائنٹ میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو کہ اب ایک فرقہ ہے، سمجھ لیجئے XYZ، اور یہ لوگ اس فرقے میں موجود ہیں۔ تو اب ایک نیا بندہ اس فرقے میں جوائن ہو گیا۔ اب نیا بندہ جب فرقے میں جوائن ہوا ہے تو یہ سب مل کے اس کو ٹارگٹ کریں گے، بڑی خوبصورتی سے اس کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بہت مذہبی لوگ ہیں اور ہم لوگ بہت سچ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، تاکہ وہ ان کو سوال نہ کرے، وہ ان کو کسی چیز میں سوال نہ کرے اور اندھ بھکت بن جائے۔ کیوں؟ جب وہ اندھ بھکت بنے گا تو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، پھر کچھ گڑبڑی ہوگی تو پھر اس کو بدنام کر سکتے ہیں وہ جب اندھ بھکت بنے گا، کیونکہ جب اندھ بھکت بنتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اسی طرح ایک فرقے میں تو شروع سے فرقے میں جاتا ہوں، لیکن ایک نئی جگہ پر میں گیا تو اس نئی جگہ پر ایک بوڑھے نے، دیکھیے وہ بوڑھا ہے، 75 سال اس کی عمر ہے، اور 50 سال سے وہ ایک جماعت میں ہے، 50 سال سے ایک جماعت میں ہے۔ اب آپ سوچئے 50 سال سے ایک جماعت میں ہے، اور وہ جماعت اتنی زبردست مذہبی جماعت ہے کہ وہ کئی دن مذہب میں لگاتی ہے، اور یہ شخص بھی کئی مرتبہ جماعتوں میں جا کے آیا ہوا ہے، اور ابھی تک اسے اذان دینا نہیں آتا، ابھی تک قرآن اسے صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ تو جبکہ یہ جماعت جو ہے قرآن پڑھانا سکھاتی ہے، اذان دینا سکھاتی ہے، ہاں، لیکن وہ کبھی 50 سال سے اس جماعت میں ہے اور کئی بار گیا لیکن سیکھا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اس کے اس نظریے کو سمجھیے، کبھی وہ سیکھا نہیں۔ کیوں نہیں سیکھا؟ کیونکہ اسے مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ تو جماعت اس لیے جوائن کیا ہوا ہے، اپنی شیطانیت کرنے کے لیے وہ جماعت کو جوائن کیا ہوا ہے۔ اب وہ مجھے دکھا رہا ہے، مجھے کیا دکھا رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ اس شخص کو وہ دکھا رہا ہے، کیا دکھا رہا ہے کہ بھیا یہ تو میں بہت مذہبی ہوں، میں 50 سال سے اس جماعت میں ہوں، میں بہت بڑی شخصیت ہوں، تو اب آپ میرے اندھ بھکت بن جاؤ۔ یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے، زبان سے کہہ نہیں رہا ہے وہ، لیکن عمل میں اس طرح کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اندھ بھکت بن جاؤ۔ جب اس جس کے اوپر یہ ریکٹ چل رہا تھا، اس نے سوال کرنا شروع کیا اور سوال کے جوابات دینا شروع کیے، تو اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کر اس نے کہا کہ بھیا یہ تو یار تھوڑا سا نالجیبل بندہ لگ رہا ہے، تو میں کیوں نہیں اسے نالج والے اینگل سے میں اسے گھما دوں۔ اچھا، پھر وہ نالج والے اینگل سے، نالج والے لوگوں کے ذریعے سے وہ گھمانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ نالج والے بندے، تو سوال جواب ہوتا ہے، بحث ہوتا ہے، اب بحث میں وہ لوگ ہارنے لگے۔ اب جب بحث میں وہ لوگ ہارنے لگے اس XYZ بندے سے، تو پھر پریشان ہو گیا۔ اب پریشان ہو کے اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ دیکھیں اب اس نے کیا چال چلی، اس نے یہ چال چلی کہ بھیا یہ بندہ جو ہے دوسرے فرقے کا جاسوس ہے، اور ہماری یہاں پر یہ جاسوس کرنے آیا ہے۔ اب تو جو جماعت کے جو لوگ تھے وہ ہو گئے پریشان، وہ پریشان ہو کے تحقیق کرنے لگے۔ جب وہ تحقیق کرنے لگے، انہیں پتا چلا کہ نہیں بھیا، یہ بندہ بہت پرانا ہے جماعت میں، اور یہ بہت ہی اپنی جگہ پر ایماندار ہے، اور عالم بھی ہے، اور مفتی بھی ہے، اور بہت نالجیبل بھی ہے، اور بہت ایمانداری سے نالج کو اور کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پلاننگ اس کی فیل ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ بھیا اب ایک کام کرے، کیونکہ اب فرقے واریت کی جگہ جو ہے، اب ایک کام کرے، دوسرے قوم کے بارے میں بولے، نہیں بھیا یہ دوسری قوم کا بندہ ہے، اور یہ ہماری قوم میں ہماری جاسوسی کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس نے کیا پیترا چلا، اب اپنے جو شیطانی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اب جب اس نے بہت سارے پیترے اپنائے ہیں، اب وہ تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، اور میں نئی نشست میں اس کو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایگزیکٹ، یہ بہت زبردست ایک
کامیاب فارمولہ ہے. اگر آپ اعوذ باللہ یعنی کہ اللہ کے اندر اعوذ آؤ گے، آپ اللہ کے اس میں چلے جاؤ گے، اللہ کی باؤنڈری میں آپ گھسو گے، اعوذ کرو گے، تب آپ کو یہ شیطانی جماعتوں کی چکر سے آپ بچ پاؤ گے. تو اب اس نے یہ چال چلی. اب اسے پتا چلا کہ بھیا یہ بندے کو تو وہ چیز کا بھی نالج ہے، اس کا بھی نالج ہے. اب وہاں پر پھر اس کی چال فیل ہو گئی. تو میرے پیارے بھائی انسانوں، تو یہ ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو اس طرح شیطانی لوگ جماعت کے ساتھ، اچھا یہ اس نے پوری جماعت کے ساتھ کوشش کی میرے اوپر، مطلب اس ایکس وائی زیڈ کے اوپر، لیکن وہ فیل ہوا. کیوں فیل ہوا؟ کیونکہ اس ایکس وائی زیڈ بندے نے اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کی سوچ کی طرف پلٹا. اللہ کی سوچ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اس کی جالوں سے، دیکھو اس کی جالوں سے اور چالوں سے. تو شیطان جو اس کے میننگ ہے شیطانی لفظ کے، جالوں سے اور چالوں سے، دونوں میننگ اس میں آتے ہیں. شیطان کے اندر دونوں بھی شامل ہے، جال بھی شامل ہے، چال بھی شامل ہے. جال مطلب ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ کرے گا، اس کے بعد یہ کرے گا، اس کے بعد یہ کرے گا، تو اس طرح ہم اس کو پھنسائیں گے. اور چال مطلب سوچ، اس کی سوچ سے اس کو استعمال کریں گے. تو میں نے کوشش کی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے پھر اس کے جب آپ اس پر بچ جاتے ہو تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھنا ہے ساتھ میں، تب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر پاؤ گے، مطلب آپ جیت پاؤ گے شیطان الرجیم سے. بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ کی طاقت. دیکھیے لفظ اللہ، سارے پیغمبر، سارے فرشتے، جو فرشتے ہم نہیں جانتے وہ بھی فرشتے کے لیے نام ہے، نہیں کہ اتنی بڑی طاقت ہے. اور اس میں جو انسانوں کو جو ضرورت پڑتی ہے خاص طاقت کی، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. رحمان کا مطلب ڈائریکٹر ہے، اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، معاف کرنے والا. مطلب اس بندے کو یہ کہنے والا کہ نہیں بھیا اگر کچھ آپ نے میری نافرمانی کی ہو تو کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ میری فرما برداری میں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نشست جاری رہے گی. اگر اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کیجئے.